बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैदी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले आपके सामने अहम खबरें जल्दी से रख दूं। बड़े अहम मामलात आज। एक तो इमरान खान की बड़े अहम केस में रिहाई हुई जो अदलिया के हक़ में था, और बड़ी अहम गुफ्तगू जिसमें आर्मी चीफ को पैगाम भिजवाना, राब्ता कन्फर्म करना, कौन पैगाम लेके गया, क्या पैगाम था, उसकी तफसील भी आपके सामने रखता हूँ। और साइफर के मुकदमे में बड़ी अहम मालूमात है आज के मुकदमे में क्या हुआ खान के केसेस में। और सबसे बड़ा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को एंथ्राक्स पाउडर वाले खतूत और 190 मिलियन जो केस है अलकादर ट्रस्ट उसका मामला, बुशरा बीबी को जहर देने के मामले में कौन मुलविस, बड़ी तल्ख गुफ्तगू भी आज हुई। खान को दिफा के लिए आना पड़ा। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात, बैरिस्टर गौर से भी मुलाकात, जो आज मेरा इंटरव्यू इस वीलॉग के बाद आप देखिएगा। बैरिस्टर गौर से बड़ी अहम डिस्कशन है, वो आपने ज़रूर चेक करना है। नून लीग हथियार डालने पर तैयार है, नवाज शरीफ किचन काबीना के 2 करीबी साथियों का वाज़ेह पैगाम। और आज पार्लियामेंट में नवाज शरीफ की मौजूदगी भी। सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज़ की अदालत में क्या हो रहा है, ये 2 सीनियर जजेस कौन है जो इस वक्त काजी की लंका ढाने जा रहे हैं। दोनों काजी के बड़े करीबी हैं। इस्लामाबाद के जजेस को जो 8 खतूत मौसूल हुए मशकूक पाउडर वाले, ये मामला इस वक्त सबसे बड़ा अहम मामला, जिसपे खुद चीफ जस्टिस आमिर फारूक तस्लीम कर गया कि ये धमकी का एक नया अंदाज है। इलेक्शन कमीशन सेनेट इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा को नशिस्तों के बगैर करवाने का मामला, सेनेट इलेक्शन जो मुलतवी करवाने का केपी में, उसकी वजूहात क्या बनी। बाकी जो 30 नशिस्तों पर आज इंतखाबात है उसमें 59 उम्मीदवार मौजूद हैं, और पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद के जो कह लें तमाम उम्मीदवार हैं उन्हें आज़ाद करार दे के वेबसाइट पर तफसीलात भी जारी कर दी गई। एक और बड़ा मामला पाकिस्तान की तारीख का तवानाई के मनसूबे में बिजली और गैस में जो अवाम के साथ सबसे बड़ा तारीख का धोखा है, वो मैं तफसील आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले खान की रिहाई का जो मामला है उस पर बात करेंगे। जो केसेस हैं ये बड़ा अहम मामला है, उसकी वजह कल तोशा खाना केस में खान की सज़ा मुअत्तल हुई, आज एक और मुकदमे में खान की रिहाई हुई। अब साइफर और इद्दत वाले 2 केसेस हैं, उसके जो दलाइल हैं जो आज साइफर और मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन इद्दत का जो मामला है और साइफर का जो मामला है, इस पर अगर सज़ा मुअत्तल हो जो होनी चाहिए, तो उसके बाद खान पर कोई केसेस रहते नहीं। ट्रायल केसेस में अगर ये बेगैरती ना करें, कोई 3 MPO के तहत कोई नया गिरफ्तारी ना करें जैसे शाह महमूद कुरैशी की हुई, या 9 मई का कोई नया केस ना डाल दें, तो खान के तकरीबन तमाम केसेस ख़त्म है, वो ईद अपने घर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज साइफर की समात में जो सबसे पहले मियाँ गुल हसन साहब ने जो अहम ब्यूरोक्रेट आज़म खान के अगवा पर एडवोकेट जनरल को और इस्लामाबाद पुलिस को कटहरे में लाने की बात की। जब आज़म खान अगवा हुआ तो उसकी बाजियाबी की दरख्वास्त इसी चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में थी, याद रखें, जो उसके अहले खाना ने की और वापस ली। मियाँ गुल हसन ने कहा बड़ा अहम वाक़या कि सिविल सर्वेंट को आपने उठा लिया, पता ही नहीं कहाँ गया, कौन लेके गया, बीवी बच्चों को पता नहीं, घर वाले अदालत में आके दरख्वास्त दे रहे हैं, फिर वो वापस भी आता है और आके बयान भी दे देता है, तो इस मामले को लाजमी आगे छोड़ा नहीं जा सकता। सलमान सफदर ने आज़म खान के बयान की तब्दीली और उसकी तफसीलात भी बताई। आमिर फारूक साहब तो साइफर का अभी भी तरीकाकार पूछ रहे थे, दस्तावेजी शवाहिद भी मांग रहे थे, और वो ख़त जो खान ने 27 मार्च को लहराया उसके मामले को अब हल करना है कि ये ख़त वही है जो इमरान खान ने लहराया, साइफर था या आम कागज़ था। बहरहाल ये प्रोसिक्यूशन का काम है। सलमान सफदर तो आज सहाफ़ियों से मजाक करते हुए कहते केस इतना डिस्कस हुआ कि पाकिस्तान की आवाम को एक केस ज़बानी याद हो चुका है। इसके अलावा डयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड नैब की जो रेफरेंस की समात भी थी, बुशरा बीबी थी वहाँ, और सहाफ़ी भी थे बड़ी तादाद में। बुशरा बीबी से पूछ रहे थे जब उन्होंने अपने खाने के बारे में बताया कि हार्पिक पाउडर डाला गया जो सफाई में आपको पता है इस्तेमाल होता है, और उसके 2-3 कतरे थे। बुशरा बीबी ने उनके खाने में, इसके बाद इनकी आंखों में सूजन और सीने में जलन, मैदे में तकलीफ, ये वही एंथ्राक्स पाउडर है। हार्पिक पाउडर की बात क्यों की गई, मैं आगे चल के आपको जजेस का मामला बताता हूँ। यहाँ बुशरा बीबी ने जो इंकशाफ किया, और वो समी इब्राहिम से मुलाकात करना चाह रही थी ताकि उसे वो नाम बताएं कि किस बंदे ने डाला। वो नाम सामने आएगा, बहरहाल 2-3 दिन और लगेंगे, आपके सामने नाम आ जाएगा। इमरान खान ने भी फिर जज नासिर जावेद राना से जब बातचीत हो रही थी, मुकालमा था उसमें, कि बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है, आप इनका चेकअप करवाएं, इनकी ज़बान पर निशान है, इनके जिस्म पर निशान है, और हमें पता है कौन इसके पीछे एक शख्स मौजूद है। खान ने तो वाज़े तौर पे कहा कि खुफिया एजेंसी के लोग बनी गाला से लेकर अडयाला जेल तक तमाम चीज़ों को कंट्रोल करें, सारे मामलात में वो शामिल हैं। शौकत खानम के डॉक्टर्स को बुला के चेकअप करवाएं, लेकिन ये जो जूनियर डॉक्टर पहले भी ले आए खानापुरी के लिए, अदालत ने अब तिबी मुआयने के लिए तफसीली दरख्वास्त मांगी है। और आज जब बुशरा बीबी से सहाफ़ी बात कर रहे थे तो कुछ तल्ख कलामी भी हुई। एक सहाफ़ी थे, मैं नाम नहीं लेता उनका, उसने कहा जी कि आपने पहले कहा शहद में मिलाया, अब आप कह रही हैं हार्पिक पाउडर डाला, तो बुशरा बीबी ने कहा दोनों बातें दुरुस्त हैं। सहाफ़ी ने आगे से कहा जी आप हमें सबूत दिखाएं। अब इस सहाफ़ी को सबूत आज मिल गया होगा। आज ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, डयाला जेल तो छोड़ें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 8 खतूत मिले हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन जजेस को खतूत मिले जिन्होंने अभी खत लिखा सुप्रीम कोर्ट को।
آج جب خطوط کھولا تو پاؤڈر موجود تھا، اور یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے، یہ ڈرانے اور دھمکانے کی وہی کوشش ماضی میں آپ کو پتا ہے کفن بھیجے جاتے تھے، گولیاں بھیجی جاتی تھی، رکے بھیجے جاتے، اب یہ پاؤڈر بھیج رہے ہیں۔ اور یہ معاملہ 2001 میں امریکہ میں شروع ہو چکا تھا، ہر واردات وہاں سے لے رہے ہیں۔ اینتھراکس کا حملہ 2008 تک جاری ہے، اس میں سینیٹرز کو، میڈیا کے لوگوں کو بھیجے گئے تھے، میڈیا کے اداروں کو یہ خطوط بھیجے گئے تھے، اس کی پوری تفصیل پڑی ہے۔ رابرٹ سٹیونز نامی جو سن کا ایک رپورٹر تھا، اس کی تو حالت خراب ہوئی، آنکھوں میں یہی سیم سوجن، زبان پر جلن، الٹیاں آنا، اس کی حالت بگڑی اور وہ بچ نہیں سکا اس کے بعد۔ یہ خط امریکی سینیٹرز کو بھی ملے جو بڑے اہم کیسز کی تفتیش کر رہے تھے۔ اب صحافیوں کو ثبوت چاہیے تو جا کے گوگل پہ پڑھیں، ساری معلومات موجود ہے، نہیں تو عامر فاروق کا بیان سن لیں کہ یہ زہر کس طرح دیے جاتے ہیں۔ خان نے دیکھے جو عدالت کے سامنے معاملہ رکھا، اس کے بعد بیرسٹر گور نے کھل کر کہا کہ بشرا بی بی کو سلو پوائزن دیا جا رہا ہے۔ یہ واضح طور پر بات کنفرم ہے۔ آج اڈیالہ جیل ہائی کورٹ کے اسلام آباد ججز کے بعد یہ معاملہ سامنے آ چکا۔ اس پہلے آپ دیکھیں ہائی کورٹ ہارٹ اٹیک سے جو لوگ مرے، سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کا کیس ہو، مقصود چپڑاسی کا کیس ہو، ڈاکٹر رضوان کا کیس ہو، ایان علی کا ہو، زرداری کے کیسز میں جو اومنی کیسز کے ٹیٹیاں ہیں، خاتم رضوی صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا رہا، تو یہ معاملہ اتنا چھوٹا نہیں ہے، یہ بڑا خطرناک اور سنجیدہ معاملہ ہے۔ اور خاص طور پر میں بار بار کہوں گا، یہ جو اسلام آباد کے ججز کو خطوط ملے، یہ وارننگ ہے کہ آپ کیسز سے ہٹ جائیں۔ اور وجہ یہی ہے، آپ کو پتہ ہے خان نے جو بات کی کہ یہ پاکستان کے مستقبل کی جنگ ہے، طاقتور لوگ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ سابق کمشنر راولپنڈی جس نے سارا معاملہ ایکسپوز کیا، دیکھے دھاندلی لائی، وہ شخص کہاں ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ قاضی فائز نے کیا سپریم کورٹ میں سے بلا کر پوچھا، اسے بلکہ غائب کر دیا گیا، تحقیقات ہی نہیں، اس کا ایک بیان جاری کروا دیا۔ اب یہ صرف اور صرف معاملہ ڈونلڈ لوک اور بائیڈن حکومت کو بچانے کے لیے پوری کوشش، اور خان نے بھی یہی باتیں کی، اور بالکل واضح انداز میں خان نے آج تو خفیہ ایجنسیوں پر الزام لگایا کہ یہ لوگ دھاندلی کر کے تحریک انصاف کو پہلے ختم کرنا چاہتے تھے، اب خان اور بشرا بی بی کے پیچھے ہیں۔ اس کا ثبوت اگر آپ 4 حلقے کھول لیں، ایک نور عالم خان کا، 2 نواز شریف کے اور ایک اون چودھری کا، سارا معاملہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور یہ کنفرمیشن بھی آج عمران خان نے دی کہ عارف علوی کے ذریعے انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو پیغام بھیجا تھا کہ لندن پلان کے منصوبے کا ہمیں مکمل علم ہے، اس میں چیف الیکشن کمشنر مرکزی کردار ہے، نگران حکومت اور الیکشن کمیشن مل کے یہ سٹیک ہولڈر ہیں، اس پر پورا عمل درآمد کروا رہے ہیں۔ اب ایک صحافی نے وہاں پوچھا، وہ شوکت صدیقی صاحب کے جو الزامات تھے خفیہ اداروں پر اس دور میں تو جنرل فیض پہ لگے تھے، اس نے کہا خان صاحب کو آپ تو اس وقت وزیر اعظم تھے، اور آج عمران خان نے یہ بھی بڑی اہم بات کی، بڑا واضح جواب دیا کہ جنرل فیض کی تقرری جنرل باجوہ نے کی تھی، بلکہ جنرل باجوہ نے دھمکیاں دیں کہ اگر آپ لوگ خاموش نہ رہے تو آپ کے اوپر بھی کیسز بنیں گے، سزا دیں گے۔ اور اس کا ثبوت خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ وہ اقرار کر چکا ہے کہ پاکستان میں تمام بدماشی کا جنرل باجوہ ملوث تھے۔ خود خواجہ آصف جیسے بندے کو جو ان کا بایاں ہاتھ تھا، اسے جیل بھجوانے کی کوشش کر رہے تھے، اسے بھجوایا بھی تھا، بلکہ نواز شریف کو جیل سے نکلوانے والے یہی جنرل فیض اور جنرل باجوہ تھے۔ یہ واردات ابھی بھی جاری ہے۔ یہ دھمکیاں دینے سے اصل میں تکلیف یہ ہے کہ خان کے کیسز، سیدھی سی بات ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو ڈرانے اور دھمکانے اور یہ پاؤڈر والا خط بھیجنے کا مقصد میاں گل حسن اور عامر فاروق خوفزدہ ہو جائے۔ عامر فاروق تو سائیڈ پہ ہے، میاں گل حسن آخری رہ گئے، پتہ ہے خان بری ہوا تو ان کی ریت کی جو عمارت ہے، یہ پورا سسٹم ہے، یہ ساری واردات ایکسپوز بھی ہوگی اور تباہ برباد بھی ہوگی۔ بے شرمی، بے غیرتی، ڈھٹائی، بزدلی کے تمام ریکارڈ یہ توڑ چکے ہیں۔ موجودہ عدلیہ سے ہائی کورٹ ججز کے خطوط کے بعد یہ اب معاملہ جو انہوں نے لکھا سپریم کورٹ کو بالکل واضح ہے کہ انصاف دیکھیں اس وقت تک نظر نہیں آئے گا جب تک لوگ خود سڑک پر لے کر خود انصاف لیں گے نہیں۔ قاضی فائز سے آپ آئین قانون اور جمہوریت کی توقع رکھنا جہالت ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، خوش فہمی ہے، غلط فہمی ہے۔ ان کے دماغ میں صرف ایک چیز ہے، وہ ہے ان کی ایکسٹینشن۔ جس طرح ماضی میں یہ لوگ آپ کو پتہ ہے اپنی ایک ایکسٹینشن کی خاطر ملک اور ادارے تباہ کرتے رہے، قاضی بھی وہی واردات کر رہا ہے، یہ تباہ و برباد کر رہا ہے سپریم کورٹ سمیت۔ یہ اسی لیے کہتے تھے قاضی آئے گا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا، وہی معاملہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس قاضی فائز نے جب عمر بندیال نے پریکٹس پروسیجر ایکٹ سو موٹو کے 9 رکنی بینچ بنایا تھا فوجی ٹرائل کے معاملے پر، تو اس نے بینچ توڑ دیا۔ یہ اور سردار طارق مسعود دونوں الگ ہو گئے تھے کہ جی اس بینچ کی تشکیل پر ہمیں عدم اعتماد ہے۔ اس کے اس وقت کے ریمارکس سنیں، اعتزاز احسن نے اور لطیف کھوسہ نے اس کی باقاعدہ منت کی۔ لطیف کھوسہ نے کہا تھا گھر کے تحفظ کا کیس ہے، خدا کے لیے سن لیں۔ قاضی کے الفاظ سے گھر نہیں سپریم کورٹ ہے، سیاسی بیان باہر جا کے دیں، اور پھر یہ اٹھ کے چلا گیا۔ آج اس نے خود 7 رکنی بینچ بنایا، فل کورٹ اسی لیے نہیں بنایا کیونکہ 2 ججز کے جو پیچھے ہیں وہ اب اس کے ساتھ واردات کرنے جا رہے ہیں، اسے پتہ نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سامنے ان کا جو خط آیا سامنے، اب قاضی صاحب یہ یاد رکھیں کہ یہ خط انہوں نے خود نہیں لکھا ہے، قاضی صاحب کے اپنے 2 ججز نے لکھوایا ہے۔ یہ میں آپ کو بڑی پکی خبر دے رہا ہوں، یہ قاضی صاحب ایک ہی جج ہے صرف، پوری اس وقت سپریم کورٹ میں لوگ ان کے مخالف ہیں مکمل، تمام ججز قانون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ابھی تو دیکھیں لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، سول ہے، سیشن ہے، ٹرائل کورٹس ہیں، نیچے ماتحت عدالتیں ہیں، ان کے جتنے مقدمات ہیں یہ بلکہ ججز ہیں، ڈپٹی کمشنرز ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ آپ کو سامنے آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ قاضی صاحب کی جو خفیہ ملاقاتیں انہیں اسد طور نے وہ کل پرسوں بات کی
کہ قاضی صاحب کی خفیہ ایجنسی کے سربراہان سے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ عوام کے سامنے آ رہی ہیں تو قاضی صاحب چیخ رہے ہیں. یہ جو ممکنہ طور پر سپریم کورٹ میں ان کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے یہ ان سے مدد مانگنے گئے اور اس کے بعد آج یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لوگوں کو خط مل گئے. یہ پاؤڈر والے خطوط ہیں یہ اسی کا سلسلہ ہے, ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش ہے. اور قاضی صاحب کو سب سے زیادہ مسئلہ ہے اس وقت سوشل میڈیا سے. میں آپ کو حقیقت بتاؤں, یہ کہتا ہے میں سوشل میڈیا دیکھتا نہیں لیکن اسے یہ پتا ہے کس کی ٹویٹ پر کتنے لائکس ہیں, یوٹیوب کے کس کے ولاگ پہ کتنے ویوز آتے ہیں, کس کو کیا ملتا ہے, یہ سب اسے پتا ہے. لیکن کمشنر راولپنڈی کو عدالت میں بلانے کی جرت نہیں, کوئی عدالت میں آج اس کی بات سننی نہیں. ابھی جو متی اللہ جان کے ساتھ اس نے کیا وہ آپ نے دیکھ لیا, سچ سننے پہ یہ تیار نہیں. یہ جان بوجھ کر یہ جو اگریسو بیہیویئر ہے نا, بدتمیزی کرنے والا, یہ ججز کو دباؤ میں رکھنا, اپنے جو ساتھی ہیں ان کو بھی, یہ نفسیاتی مریض بھی ہیں. اور دوسرا بڑا اہم معاملہ یاد رکھیں, دیکھیں اعظم سواتی ایک ویڈیو کی وجہ سے دنیا کے سامنے آپ کو روتا نظر آیا. یہ جو 48 لوگ پی ٹی آئی چھوڑ گئے ان کی ویڈیوز تھی, تو قاضی فائز کی کیا جرت ہے کہ وہ ان کے سامنے ایک لفظ بھی بولے. اور سب جانتے تھے عمر بندیال ڈر گیا, عمر بندیال ہٹ گیا. اب جو ہولناک انکشافات اس کے آ رہے ہیں کہ اس کے گھر کے اندر ملازمین کے روپ میں سادہ کپڑوں میں لوگ موجود ہوا کرتے, نگرانی کرتے تھے, ویڈیوز بناتے تھے, باقاعدہ اس کے اہل خانہ کی. اب اس حالات میں قاضی فائز کس کھیت کی مولی ہے, اس کی تو پتہ نہیں کیسی کیسی ویڈیو بنی ہوگی. یہ اپنی اپنی بقا کی اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں سارے. دیکھیں نون لیگ بھی اس وقت بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. آپ رانا ثناء اللہ کے بیان کو صرف پڑھیں ایک دفعہ, وہ خود کہہ رہا ہے کہ خان جو ہی باہر آیا ہم لوگ باہر چلے جائیں. خود اپنے منہ سے تسلیم کر رہا ہے کہ ہم رہیں گے ہی نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہہ رہا ہے. اور عدلیہ اور خفیہ ایجنسیوں کو کہہ رہا ہے کہ چور اور چوکیدار اکٹھے ہیں. یہ رانا ثناء اللہ کے الفاظ ہیں. کہتا ہے عدلیہ بھی ساتھ ملی ہوئی ہے, عدلیہ میں قاضی فائز ہے. اب یہ اس کی بڑی آپ کو میں خبر دوں, دیکھیں اب نون لیگ باقاعدہ طور پر ہتھیار ڈال رہی ہے. 2 بیان آپ دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا, اور پیغام خان کو بھی بھجوائے گئے. ایک تو رانا ثناء اللہ نے جو بات کی کہ ہم عمران خان کے ساتھ اس کا سیاسی وجود ماننے کو تیار ہے اگر وہ ہمارا سیاسی وجود مان جائے. پھر مصدق ملک نے جو نواز شریف کے بڑے قریبی ہیں, یاد رکھیں رانا ثناء اللہ اور مصدق ملک دونوں نواز شریف کچن کابینہ کے حصہ ہیں. اور مصدق ملک نے جو پیغام بھیجا کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ہم عمران خان سے ہاتھ ملانے کو تیار ہے, سیاسی استحکام آ جائے. 4 ہفتے ہوئے ہیں حکومت کو, صرف 4 ہفتے, اور چلنا تو چھوڑیں, یہ رینگنے کے اس وقت قابل نہیں. یہ لوگ مجبور ہیں اور پوری کوشش اس وقت یہ کر سکتے ہیں کہ چھوڑ کے جا نہیں سکتے, انہیں چھوڑنے دے نہیں رہے. وہ سینٹ کے جو انہوں نے ابھی انتخابات ملتوی کروائے, 26 خواتین کو حلف اٹھا کے انتخابات کا حصہ بنانا تھا جس میں الیکشن کمیشن نے اپیل کی. یہاں پی ٹی آئی نے دیکھیں غلطی کی ہے ضرور, انہوں نے لیٹ کیا ہے کام. حالانکہ الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا کہ سنی اتحاد میں شمولیت اختیار آپ نہیں کر سکتے, اور پشاور ہائی کورٹ کے آپ کو پتہ ہے ججز بھی دباؤ میں تھے, یہ بھی ہم جانتے ہیں کیونکہ وہاں سے ہی ضمانتیں مل رہی تھیں, وہاں سے یہ فیصلہ آیا حلف برداری کے. انہوں نے حلف برداری کروانی چاہیے تھی فوراً. بہرحال انہوں نے غلطی کی. اس کا تحریک انصاف کی ابھی جو بھی معاملات ہوں اس میں پھر بھی عمر ایوب جو آج اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں اور قومی اسمبلی میں, لیکن انہوں نے جو آزاد اراکین ہیں سنی اتحاد وہ سارے کے سارے ماننے سے انکار کر دیا قومی سیکریٹریٹ نے. اور اب جو تعداد ہے ان کی وہ 226 حکومت کی ہے اور اپوزیشن کی 102 ہے. MWM اور خیبر پختونخوا ملی اتحاد کو ملائیں تو تحریک انصاف کی 90 نشستیں بنتی ہیں. JUI کے 11 اور BNP مینگل ہے وہ ابھی تک عمر ایوب کی حمایت نہیں کر رہے. 328 لوگ حلف اٹھا چکے ہیں, 8 نشستیں رہتی ہیں 336 کے ایوان میں. اب اس کے باوجود یہ پاکستان کی کمزور ترین حکومت, دیکھیں صرف سیکیورٹی کے چیلنج کی حالت ہے کہ چین خود اپنی فوج بھیج رہا ہے اپنی سیکیورٹی کے لوگوں کے لیے. پاکستانی دوروں پر بھروسہ نہیں کر رہے. یہ جو شانگلہ میں حملہ ہوا اس کے ابھی تک کسی نے ذمہ داری قبول کی, کوئی سٹیٹمنٹ آئی. چین کی 67 ارب ڈالر کی اس وقت سرمایہ کاری سی پیک میں خطرے میں ہے. اب چین سرمایہ کاری میں کمی بھی کر رہا ہے. سی پیک کے ماتحت جو اس کے اندر توسیع کا منصوبہ تھا وہ تجاویز انہوں نے دی, وہ بھی چین نے مسترد کر دی. دوسری طرف وہ افغانستان کے ساتھ تعلقات مضبوط کر رہے ہیں. اور یہ جو پاکستان کا سیکیورٹی منظرنامہ ہے بڑا پیچیدہ ہو رہا ہے. یقین کریں یہ جو حکومت ہے یہ قومی سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہے. پاکستان کی عوام کے ساتھ تاریخ کا دھوکہ الگ ہو رہا ہے. ابھی وہ ڈیلی نیشنل کوریئر اخبار آپ دیکھ لو, ان کا جو تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ تو توانائی کے شعبے میں بجلی کی پیداوار بنتی ہے 48,000 میگا واٹ اور 26,000 میگا واٹ یہ بنا رہے ہیں صرف. باقی جو 22,000 میگا واٹ ہے اس میں نیپرا کے الیکٹرکس یہ ساری شامل ہیں, وہ سارے کا سارا بل پاکستانیوں پر ٹھوسی جا رہے ہیں. یہ ڈیلی نیشنل انگلش اخبار ہے, انہوں نے FIA اسلام آباد کو تمام ثبوت بھی دے دیے, IG اور DIG ساؤتھ کو لیٹر بھی لکھ دیے کہ یہ عوام کے ساتھ 22,000 کا, بلکہ اگر آپ یہ سارا ملائیں بجلی کے جو تمام بل ہیں تو یہ تقریباً 2 لاکھ میگا واٹ کے قریب بنتی ہے قیمت. اور یہ عوام سے لے رہے ہیں جو استعمال ہی نہیں ہو رہی. 6 سے 12 گھنٹے بجلی ویسے بند ہے, اوپر سے جو بل بیچ رہے ہیں وہ نقلی بل ہے, جعلی بل ہے. یہ جو بجلی کے بل آپ دے رہے ہیں یہ سارے کے سارے نقلی بل بنا کر ہزاروں یونٹ کی بجلی آپ کے اوپر ڈال دیتے ہیں, حالانکہ آپ نے وہ استعمال کی ہی نہیں.
اس میں سے کچھ لوگ جمع کروا دیتے ہیں تو وہ پیسے نہیں مل رہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ہے جو عوام اس وقت یقین کریں برداشت کر رہی ہے, جہاں عدلیہ, قانون, الیکشن کمیشن, نیب, FIA, پولیس سب کے سب اس وقت معطل ہیں. اور دوسری طرف پاکستان کی بیٹیوں کو دیکھیں لاہور سے میاں والی اور سرگودا کیسز میں, کیونکہ ایک طرف خیبر پختونخوا میں سینٹ کے انتخابات زبردستی ملتوی کرانا, ایک طرف پاکستان کی خواتین, ایک طرف فارم 47 کی 2 نمبر حکومت سے تحریک انصاف کی 340 نشستیں چھین لیں. اب اس سارے نظام میں محسن نقوی, فیصل واڑہ, انوار الحق جیسے لوگوں کو سامنے لا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی پہلے بھی حالات ایسے تھے, یہ یقین کریں ماضی میں ہمیشہ یہ پردے کے پیچھے رہ کے کام کرتے تھے, حکومتی معاملات چلاتے تھے, ہائیبرڈ نظام. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے سر عام اپنے لوگوں کو ہر جگہ ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے. محسن نقوی ہو, فیصل واڑہ ہو, انوار الحق ہو, اس طرح کے سارے جو ان کے ہرکارے ہیں, یہ 2 سال میں جو تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے کیا, اب یہ واضح طور پر ثابت آ گیا کہ ریاست کے اندر ایک اور ریاست ہے جس کی ہمیشہ کہتے ہیں ریاست خطرے میں. اب تحریک انصاف جو لائے عمل بنا کر عوام کے ساتھ باقی جماعتوں کے ساتھ مل کے کرنے جا رہی ہے, اس میں دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ اس وقت پاکستان کے لوگ عوام یہ ظالموں کے خلاف ڈٹ کے خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ان حالات میں بھی پارٹی اسی طرح چل رہی ہے الحمدللہ. یہ ظلم و ستم ہونے کے باوجود جو 10% ماضی میں نہیں ہوا, ضیاء الحق نے جب پیپلز پارٹی کو پکڑا, بھٹو کو پھانسی دیا, پیپلز پارٹی کے سارے رہنما بھاگ گئے, چند نظریاتی رہ گئے, وہ بھی بیچارے آخر میں بھاگ گئے. مشرف نے نواز شریف کو گرفتار کیا 1999 میں, آپ کے سامنے وہ کیسے امریکہ, برطانیہ, دبئی بھاگ گئے, وہاں ان کے سارے ساتھی کامے لے کے سیٹل ہو گئے. نواز شریف خود بھی بھاگ گیا. آج عمران خان کھڑا ہے, لوگ بھی موجود ہیں, مشکل حالات میں آگ اور خون کے دریا میں ڈبکیاں بھی لگا رہے ہیں. یہ برگر بچے جو تھے آج وہ سوشل میڈیا کی بورڈ واریر سے آتنکوادی کا سٹیج کرتے کرتے آج پاکستان کی امید بن چکے ہیں. ابھی اس ویلاگ کے بعد تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان سے میں نے آج بات کرنی ہے, بیرسٹر گور سے سوالات پوچھنے کہ ان کے پاس اب پارٹی کا لائے عمل کیا ہے, عوام کو یہ کیا دینے جا رہے ہیں, عوام اب کرے کیا ان تمام حالات میں. اور یقین کریں یہ ابھی بھی امید کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھیں, کیونکہ عید کے بعد ان کی حکومت آپ کو نظر نہیں آئے گی. اس میں مسائل شروع ہو چکے ہیں بڑے گہرے, وہ میں اب اتنی لمبی ویڈیو ہوگی, اب اس میں چلا گیا تو اور ڈیپتھ ہو جائے گی. انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے انٹرویو میں رکھوں, نہیں تو اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے تفصیل رکھوں گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.